खीर और बरकत इखलास अता फरमाएँ इंशाअल्लाह लज़ीज़, और आप सब लोगों के बैठने को भी अपनी ख़ास रहमत कामिला से इंशाअल्लाह कबूल फरमाएँ। आज हम पहले सबसे बात थोड़े से वो मुख्तसर क्वेश्चंस की कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि औरत का नमाज पढ़ने का तरीका फ़िक़्ह हनफी में क्या है। तो उन्होंने कहा कि कोई वीडियो ऐसी बनाई जाए कि जिसमें सजदा करते हुए पोस्चर को आगे पीछे साइड से दिखाया जाए। तो ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, यकीनन हैं। और तरीका यही है कि औरत जो है मर्द की निस्बत झुके हुए सिमटे हुए लहजे में फ़िक़्ह हनफी में नमाज पढ़ती है। जिस तरह के तवाफ़ करते हुए भी औरत जो है वो तवाफ़ करते हुए भी बहुत उछल कर रमल नहीं करती, धीमे, ये उसके हया का तकाजा होता है ना। इसी तरह सही करते हुए भी वो जो है उसकी चाल आहिस्ता और धीमी और धकी छुपी होती है। बिल्कुल इसी तरह फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक औरत जो है वो जब तकबीर तहरीमा भी कहती है तो उसके हाथ जो है वो बहुत ऊपर मर्दों तक, कानों तक नहीं जाते, बल्कि कंधों तक चादर के अंदर रहते हैं। जब वो रुकू भी जाती है तो निगाहें उसकी जाए नमाज पे होती हैं, निगाह नहीं उठी होती। क़ियाम में सजदे की जगह पे, रुकू में अपने पाँव के अंगूठों में उसकी निगाह होती है। और फिर वो आजिज़ी से खड़ी होकर जब सजदे में जाती है तो अपना दायां और बायां पाँव जो है वो राइट साइड पे निकाल के और बाएं सरीन पे अपना वज़न डालते हुए ज़मीन के साथ जितनी चिपक सके, जितनी दब के, जितनी ज़मीन के साथ चिपक के सब सजदा कर सके। और इसी तरह दोनों सजदों के दरमियान सजदे की दुआ पढ़ने के बाद दोबारा उसी तरह चिपका हुआ, सिमटा हुआ सजदा, ये औरत के शर्म व हया के ऐन मुतरादिफ है कि मर्दों की तरह फ़िक़्ह हनफी में ख़वातीन जो हैं वो पीछे से पुश्त पूरी ऊपर उठा के, पैर ऊपर उठा के सजदा नहीं करती। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। हमने अपनी माओ, नानियों, दादियों, उस्तादों सबको ऐसे ही करते देखा है। और अल्लाह करीम कबूल फरमा लें। और प्याले की शेप से ज़्यादा आप प्याले के अंदर दूध पे तवज्जो करें, ठीक है ना। आप पास्चर और उस पे इतनी मतवज्जे ना हो कि जो अंदर बोल हैं, यानी जो प्याले का दूध है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दें कि आप जो पढ़ रही हैं, जिस रब के साथ आपका कनेक्शन बना है वो किस लेवल का है। क्या आप जो लफ्ज़ बोल रही हैं उसकी तासीर, उसका नूर आपके दिल के ऊपर गिर रहा है? क्या आपको ये पता चल रहा है कि आप रब्बे ज़ुल जलाल से महवे गुफ्तगू हैं, आप कलाम कर रही हैं, आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप जाए नमाज पे अपने घर में खड़ी किससे बात कर रही हैं? अर्श व फरश के मालिक से बात कर रही हैं। आप कहाँ राब्ते से जुड़ी हुई हैं, ये इस पे ध्यान दें, ठीक है ना। और मतवज्जे नमाज, लफ्ज़ों पे गौर, पूरी नमाजी दुआ है। आप रब से बात करिए और जवाब आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और फिर पूछा गया था कि कोरोना जो वायरस इतना फैल चुका है और बहुत से हमारे प्यारे भी इस मर्ज़ का शिकार हैं, तो हमारी एक बहुत ही क्लोज़ प्यारी फैमिली, उन पूरी फैमिली को इस मर्ज़ में अल्लाह पाक ने इस टेस्ट में डाला और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो तेज़ी से सेहत शफा की तरफ गामज़न हो रहे हैं। तो उन्होंने टोटका बताया था और मैंने सोचा कि मैं शेयर कर लूँ, ताकि बाकी तो जो भी डॉक्टर की हदायत है, इसका ट्रीटमेंट तो ऐसा सच है नहीं कि आपने बहुत सारा लिक्विड लेना है, ग्रीन टीज़, गर्म पानी और एडविल वगैरह जो भी टाइनानॉल डॉक्टर कहते हैं, और रेस्ट करना है, ख़ुद को क्वारंटीन करना है, दूसरों से जुदा रहना है। और अगर किसी को खुदा न खास्ता ये हो गया है तो उसके लिए उन्होंने जो अपना मुजर्रब नुस्खा बताया, टोटका बताया, हल्का फुल्का सा है, मैंने सोचा मैं मखलूक की खिदमत के लिए हम शेयर कर लेते हैं। हो सकता है किसी को इससे इंशाल्लाह शिफा मिल जाए, क्योंकि उस पूरी फैमिली को अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से शिफा दी है। सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत है ना, उसके बाद फिर टोटके सुझाई भी जब देते हैं जब मेरा रब चाह रहा होता है। अगर वो नहीं चाह रहा होता, हमें पता भी होता है और हम वो काम नहीं करते। बाज़ का किसी चीज़ से हमें शिफा मिलनी होती है, वो हमारे ड्रॉर में रखी होती है, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये सब जड़ी बूटियाँ ही हैं ना, मेरा रब के हुक्म से इनमें शिफा डलती है और मेरे रब के हुक्म से इसकी तरफ हमारी रहनुमाई होती है। तो टोटका ये है कि उन्होंने ये बताया कि तेज़ गर्म जो सादा पानी है ना, माइक्रोवेव में आप अच्छी तरह से पानी गर्म कर लें और उसमें
ہلدی انہوں نے کہا ہے کہ اگر فریش آپ کو مل سکے اور اس کو گرائنڈ کریں تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں نے تقریباً ½ ٹی اسپون، ایک کپ میں ½ ٹی اسپون ہلدی، ٹھیک ہے نا، وہ ڈال کے اور ہلدی پاؤڈر، اور وہ میں اور میرے ہسبینڈ فیملی جو ہیں وہ دن میں 3 بار ہم یہ پیتے رہے ہیں. پنک سالٹ ہم نے استعمال کیا. یہ چیزیں اس کے لیے مجرب ہیں، اور اگر کسی کو خدا نخواستہ ہوئے کوئی کرنا چاہے تو ضرور کر لے. ایک بچی کا میسیج آیا کہ جب سے میں نے درود شریف کی کثرت شروع کی ہے، آپ اس پلیٹ فارم سے سن کے، کہ درود شریف جو ہے ہم سارے 1 کروڑ بار پڑھنے کی نیت کرتی ہیں، اور ویسے بھی یہ مہینہ جو ہے شعبان تو اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہے، تو درود شریف پڑھنا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے درود شریف جب سے کثرت کرنا شروع کی ہے مجھے قرآن یاد کرنا آسان ہو گیا ہے، کہ میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں اور وہ مجھے سورت یاد ہو جاتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن اور صاحب قرآن لازم و ملزوم ہے. آپ صاحب قرآن پہ درود بھیج رہی ہیں، آپ کا ایک رشتہ بن گیا ہے، اور قرآن اسی پیکج کا حصہ ہے، تو وہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا. درود کی کثرت سے زندگی کی راہیں بھی کھلیں گی، اور اس سے بڑی راہ کیا کھلے گی کہ ایمان بڑھے اور قرآن میں اضافہ ہو جائے. وہ قرآن جو ہم پڑھتے جائیں گے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے، اس میں اضافہ ہو جائے، اور ہوگا انشاءاللہ ہوگا. تو لہٰذا اللہ کریم انشاءاللہ ہمارے درود شریف کی کثرت کو قبول فرمائے. اور ہم میں سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کم از کم 1100 دفعہ تو روز پڑھے ہی، ورنہ 2000 والے تو بہت سی شہزادیاں ہیں ماشاءاللہ. فیڈ بیک مجھے آتا رہتا ہے. کسی بچی کا فون آیا کہ کیا غیر مسلم لڑکے سے میں شادی کر سکتی ہوں، وہ اہل کتاب ہے، کرسچن ہے. تو میں نے سنا ہے کہ اہل کتاب سے شادی ہے. جی، مسلمان لڑکی اہل کتاب لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے. اہل کتاب لڑکی مسلمان مرد کے نکاح میں مجبوری سے آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس وقت جو اہل کتاب کی حالت ہے کہ کون سی کتاب، وہ تو جس کتاب کو فالو کر رہے ہیں وہ 4، 5، 6، 7واں والیوم ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے اتنی تعریف کر دی گئی ہے کہ اصل کتاب کا تو وجود ہی نہیں ہے. تو اس پہ بھی علماء منع فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کا ایمان مضبوط ایمان اس پہ انفلوئنس ڈالے، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں آپ پہ اپنا اثر ڈال دے. تو مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کرے گی، بلکہ اسے کلمہ پڑھائیں. اگر اسے اتنی محبت ہے نا تو وہ کلمہ پڑھے اور پھر آپ سے نکاح کریں اور اس کے دین کو سنواریں، بنائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کل ہمارے 1-2 دن پہلے ہمارے ایک پلیٹ فارم سے ہماری بچیاں جہاں پہ درس و تدریس ماشاءاللہ سے کرتی ہیں، اللہ کریم ان کے ایفرٹس کو قبول کرے. اور وہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ہم سارے مل کے ہی کر رہے ہیں. اللہ کریم کی رحمت سے بس خیر کے بول عطا فرمائے. تمہاری ایک بچی نے آمین کی تسبیح کرنے کو کہا، تو اس پہ کچھ کوسچن آ رہے تھے کہ کیا ہم نے تو کہیں نہیں سنا کہ یہ آمین کی تسبیح کیا ہے. تو بات کنوے ہونے میں آپ تک تھوڑی سی وہ گڑبڑ ہوئی ہے. ادروائز آمین اسم اعظم ہے، اس لسٹ میں علماء نے اس کو ڈالا ہے، اور یہ مور ہے نا تصدیق کی. اور آمین جب آپ پڑھ رہے ہو نا تو وہ جب آپ تک یہ بات پہنچی نا کہ اس کی تسبیح کرنی ہے، تو آپ حیران ہوگی کہ آمین کی تسبیح، لا الہ کی تسبیح سنی ہے، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، استغفار کی، کلموں کی، درود شریف کی، یہ آمین کی تسبیح کیا ہے. تو بات کنوے تھوڑی ڈفرینٹ وے میں ہوئی ہے. آمین جیسے میں بیٹھی ہوئی اور میں آمین آمین، اللہ پاک جتنے کائنات میں تیرے نیک سوالے بندے اس وقت دعا کر رہے ہیں، میں ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہوں. اللہ کریم جتنے اس وقت حرم پاک میں، اللہ کریم مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں تیرے مستجاب الدعوات ہاتھ اٹھائے آنسوں سے بھیگے چہروں کے داڑیوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اللہ کریم میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہی ہوں. آمین آمین. اللہ کریم جتنے مدرسوں میں تیرا دین سکھانے والے، تیرے مدرسین، تیرے دین کو لے کر چلنے والے، تیرے پیارے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کریم میں ان کی دعاؤں پہ آمین کہتی ہوں. اللہ کریم جتنی دعائیں آج تک میں نے مانگی وہ عافیت اور برکت والی تھی، میں ان پہ پھر سے آمین 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 کہتی ہوں.
اللہ کریم اس وقت اللہ کریم جتنے بھی لوگ کوئی ایسی دعا مانگ رہے ہیں جس میں امت کا نفع ہے، وہ دعا تجھے بڑی پسند ہے اور تو نے اپنے فرشتوں کو اس آمین پہ لگا دیا ہے، اللہ کریم میں اپنی آمین بھی اس میں ملاتی ہوں، آمین آمین۔ اللہ کریم مجھے ان ساری دعاؤں میں سے تاثیر عطا فرمائے، اللہ کریم جتنے نبیوں نے آج تک جو دعائیں مانگی، اللہ کریم میں ہر نبی کی دعا پہ آمین کہتی ہوں، کیونکہ نبیوں سے بہتر دعا کون مانگ سکتا ہے کہ وہ تو آپ کی بتائی ہوئی دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ کریم میں ان کی دعاؤں پہ بھی آمین کہتی ہوں، مجھے ان میں سے تاثیر برکت عطا فرمائیں۔ تو یہ بات اس طرح سے اگر کی جائے تو زیادہ میرا خیال ہے آسان ہے سمجھنا، چلتے پھرتے آمین آپ کہہ سکتی ہیں، اپنے بچوں سے آمین کرایا کریں، ان کو کھانا دیتے ہوئے کہ بیٹے چلو میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کرو، بلکہ دعا بھی نہ کہ آپ کے چلو میں بات کرتی ہوں آپ آمین کہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو صرف بھوک چڑھی ہوتی ہے، وہ کہیں گے اماں اس وقت لمبی دعا کرنے لگی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ اللہ کریم جو ہمیں رزق دیا ہے امت کو بھی دے، کوئی بھوکا نہ سوئے، ہر ایک کو رزق ملے، بس بچوں سے کہ وہ آمین 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 کرتے رہیں۔ ہماری چھوٹے بچوں کی کلاس ہوتی تھی نا، تو میں ہر ایک جو مائیں ساتھ لے کے آتی تھی بچوں کو، تو میں کہتی تھی کہ آپ بچوں کو کہتی تھی کہ آپ اونچا اونچا آمین کہیں، اور ساری مائیں جو بھی بیٹھا ہوا ہے ساتھ ان کا گارڈین، وہ آپ اپنی دعا کرتے رہیں کہ اللہ کریم ان کی آمین ہماری دعا پہ قبولیت کی مور بن جائے۔ تو آمین کہا جا سکتا ہے، وہ ایز اے تصویر اگر آپ اس کو لیں گے تو آپ کے لیے تھوڑا ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کسی کے لیے بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا، تو وہ بات کنوے اس طرح سے تھوڑی سی ڈھیلے ڈھالے انداز میں ہو گئی ہے، تو اس پہ پھر شکوک آئے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کی کلیریفیکیشن انشاءاللہ کر دوں۔ پھر میں نے بات کی تھی ہمارا پچھلا جو کنٹینیوٹی دو لیکچرز کی تھی، ایک وطر پہ ایک لیکچر تھا اور ایک نوافل اور سنن پہ، یوٹیوب پہ دونوں موجود ہیں، تو اس میں میں نے بات کی تھی کہ سورج جب ڈھلے، جو زہر کا ٹائم ہے، یعنی جیسے آج 1:30 پہ سپوزنگ اگر زہر ہوئی ہے، تو آپ تھوڑی دیر پہلے جائے نماز پہ ہی بیٹھی ہوں، چاشت پڑھ کے اور ذکر کر رہی ہوں، اور جو ہی سورج ڈھل جائے، زہر کا ٹائم ہو جائے، تو فوراً 4 سنتیں پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کو اجر ملے گا اول وقت میں نماز پڑھنے کا، دوسرا وہ جو زوال کے بعد کی 4 سنتے ہیں اس پہ میں نے حدیث بھی بتائیں، تو کچھ لوگوں کا یہ فون آیا کہ ہم تو چاشت جو ہے وہ 10 بجے پڑھ لیتے ہیں اور یہ 1:30 بجے چاشت کا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ چاشت تو ایک آئیڈیا تھا کہ آپ اس وقت زور کے لیے ریڈی ہوتی ہیں کہ بھئی زور پڑھنی ہے، ایک تو آپ کا ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرنے کا آپ کو اجر مل جائے گا، چاشت آپ نے پڑھ بھی لی ہے تو آپ وضو کریں، 2 تحیات الوضو کے ہی نفل پڑھ لیں، چاشت کی بھی نیت کر لیں اور بیٹھ کے ذکر کرتی رہیں، اگر وہ نفل نہیں بھی پڑھنے، آپ چاشت پڑھ چکی ہیں، آپ اور نفل پڑھنے کی مطلب پوزیشن میں نہیں ہے، تو یو جسٹ سٹ ڈاؤن آن دا پریئر میٹ اور آپ اللہ پاک تھوڑی سی تسبیح کرنا شروع کر دیں، کوئی درود شریف کی تسبیح کر لیں، جب وہ سورج کو زوال آ جائے، یعنی آپ 1:15 بجے کے قریب جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، یعنی ایک تو آپ کو یہ اجر ملے گا کہ آپ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا انتظار کرنے والوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، دوسرا آپ کو وہ جو زوال کے وقت دعا کی قبولیت کا فوراً بعد جو دعا کی قبولیت کا حصے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، جس کسی کو یہ ریفرنس چیک کرنا، وہ نوافل اور سنن، ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک ہمارا جو ہے ایک لیکچر پوسٹ ہوا ہے یوٹیوب پہ، تو وہ آپ سن لیں، تو اس میں ایک تو آپ کو وہ اجر مل جائے گا، ٹھیک ہے، ڈبل ڈیپ ہو گیا، تیسرا اجر آپ کو یہ ملے گا کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا آپ اس عمل کو کریں، اس وقت تھوڑی دیر تسبیح لے کے پلیز آپ جائے نماز پہ بیٹھیں، دعا ہی کرنا شروع کر دیں، کچھ بھی کوئی خیر کا کام، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، بس یہ مقصد ہے کہ یہ بندی بیٹھی ہوئی ہے، میرے مالک اس وقت چاہ رہی ہے تجھ سے ملاقات کرنا، نماز کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، تسبیح پہ، نوافل سنت اذکار کسی بھی نام پہ، ٹھیک ہے، تو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، ہم نے وطر پہ بات کی، پھر اتفاق سے سنن اور نوافل کی بات ہوگی کیونکہ رمضان آنے والے ہیں اور آن دا کارنر، تو ہم تھوڑی سی اپنی توسیع کر رہے ہیں، تو ہماری ایک بہت ہی پیاری سسٹر کا فون آیا کہ آپ اگر کیونکہ سلسلہ چلا ہوا ہے تو آپ تھوڑی سی اذکار کی بات کر دیں، اذکار میں ہمارے کافی شارٹ کلپس اور لیکچر موجود ہیں یوٹیوب پہ، لیکن پھر بھی ان کا یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کس طرح، کس پاسچر میں، کس وقت میں کیا تاثیر ملے گی، تھوڑی سی اس کی، اگر کسی نے یوٹیوب پہ میرا سائیکالوجی آف ذکر کی نفسیات تھوڑا ڈفرینٹ لیکچر ہے، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا، اور ذکر پہ بھی شارٹ کلپ انشاءاللہ سے ہیں، آپ سرچ کریں آپ کو مل جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے نا،
یہ صوفیزم میں، روحانیت میں خیال کو فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ کنڈر گارڈن ہے، نرسری ہے، پری اسکول ہے، ٹھیک ہے. اس میں زنگ اترتا ہے دل سے، زبان سے، وجود سے. دل متوجہ ہوتا ہے. برتن کو جب آپ نے پکانے کے لیے کچھ رکھنا ہو تو پہلا اس میں سے سالن شالن نکالتی ہیں، اس کو اچھی طرح سے دھوتی ہیں. اور اسپیشلی اگر کوئی ایسا آپ کا پتیلا یا دیگچی ہے جس میں پہلے آپ نے کوئی نمکین چیز بنائی ہو تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سے رگڑائی کریں گی، مانجیں گی، کیونکہ پھر آپ نے اس میں سویٹ ڈش بنانی ہے، تو آپ کو یہ کہ اس کا ٹیسٹ نہ آ جائے. ہمارا دل دنیا کی رغبتوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اب ہمیں اس کو مانجنا ہے، اللہ کے قابل بنانا ہے، کیونکہ اللہ سونے اس دل کے باسی ہیں، اس میں بسنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرا مسکن مومن کا دل ہے. تو جس دل میں رب نے بسنا ہوتا ہے اس کو لشکانا، چمکانا، مانجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ذکر اس کو مانجتا ہے، ذکر اس کو لشکاتا ہے، ذکر اس کو چمکاتا ہے. تو یہ ذکر جو ہے یہ پری اسکول ہے، بلکہ پری ریکوزٹ ہے، ٹھیک ہے نا صوفیزم میں. اس کے بعد دوسرا پھر سیڑھی مراقبہ ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے منازل آتی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیند بہت آتی ہے. ہم بیٹھے ہوتے ہیں مزے سے، ہم رات دیر تک جاگ سکتے ہیں، جو ہی ہم نے تسبیح پکڑی یا ہم نے ذکر کی طرف دھیان دیا اور ہمیں نیند آ گئی. ہوتا یہ ہے کہ ہم فل سکون میں آ جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور جس چیز کا ہمارا وجود عادی نہیں ہے. ہر وقت گھبراہٹ، ٹینشن، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بچوں کو پک کرنا ہے، چھوڑنا ہے. آج کل تو یہ ہے کہ بیک یارڈ کو صحیح کرنا ہے، بہت گراج صاف کرنا ہے، گارڈن شیڈ کو، اتنے کام ہیں. تو لہٰذا بندے کا دماغ جو ہے ہر وقت ملٹی ڈائمینشن رہتا ہے. کچھ ہمارے پیارے تکلیفوں پریشانیوں میں، اور کچھ اس وبا نے امت کو اتنا ہلا جلا کے رکھ دیا ہے کہ ہمارا دماغ بہت منتشر ہو چکا ہے. جب ذکر ہم کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل پہ سکینیت اترتی ہے، سکون اترتا ہے، رب کا نور جگہ بناتا ہے، بسیرا کرتا ہے، دل سے زنگ اترتا ہے. تو پھر ہمیں جھونکے آنے لگتے ہیں، اور پھر شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہیں یہ ذکر کر کے قرب خداوندی پا لیں اور میں جو ہوں سجدے سے انکاری ہوا اور ددکارا گیا راندہ درگاہ ہوا. تو وہ کیسے؟ اس نے تو وعدہ لیا ہوا ہے نا کہ میں قیامت تک ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے دبا کے رکھوں گا، تیری راہ سے روکوں گا، ٹھیک ہے. چیلنج کر کے آیا ہوا ہے، تو وہ بھی اپنی چالیں چلتا ہے. تو لہٰذا اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تازہ وضو کریں، پھر الرٹ ہو کے بیٹھیں. اور انشاءاللہ یہ جو وضو کا بار بار کرنا ہے یہ بہت اجر کا باعث ہے، اس سے گھبرایا نہ کریں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ ذکر کریں تو کیا وضو کے بغیر کر سکتے ہیں؟ ذکر وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، لیکن نور للا نور. وضو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2-4 منٹ، آپ فریش ہو جاتے ہیں اور آپ کے پورے آرگن الرٹ ہو جاتے ہیں. اور جب آپ نور ریسیو کر رہی ہیں تو آپ کا ریسیور صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ریسیور ایکچولی میلے ہو چکے ہیں. اللہ کی توجہات اور تجلیات اور نور تو زمین پہ ویسے ہی ازلوں سے جیسے برستا آیا ہے، برس رہا ہے، لیکن ہمارے ریسیورز جو ہیں ان کی دھلائی کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اگر وضو کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نور عطا. پھر کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اکثر یہ فون آتا ہے کہ ہم نے فلاں ذکر شروع کیا اور ہمارے تو اتنی گھبراہٹ، ہمارے پسینے، ہماری ہارٹ بیٹ بڑھ گئی. اور صدقے جاؤں، یہ ذکر کوئی آپ کی جان نہیں لے رہا، اس میں کچھ نہیں ہے، یعنی اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے. ہمیں عادت نہیں ہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ چاہتے ہو کہ پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے اور نیا محل بھی تعمیر ہو جائے. تو وہ پرانے بت قدے ہمارے ٹوٹتے ہیں اور نیا محل بن رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اس ساری ڈسٹرکشن اور کنسٹرکشن میں نا غیر تعمیر اور تعمیر کے درمیان وہ پورے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا نا. تو سکون نہ چاند پہ ہے، نہ مریخ پہ ہے، کہیں نہیں ہے. وہ اسی ذکر میں ہی ہے، اور یہاں ہی ملے گا کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر شروع کیا ہماری بھوک ختم ہو گئی، کیونکہ بھوک ہم کیا ہے، ہم سٹریس ایٹر ہیں. ہمارا دھیان کہیں اور ہے، اپنی ڈیوائس پہ بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. بچوں کو آپ دیکھ لیں، ویڈیو گیمز پہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کان میں نوالا جا رہا ہے، ناک میں جا رہا ہے، بس وہ ہبڑ تبڑ. پھر ماؤں کو بھی ہوتا ہے چلو ان کا دھیان ہے، یعنی کھانا ان کو ڈیوائس کے بغیر ان کا کھانا گلے سے نہیں اترتا. تو وہ جو ہے
وہ ہم نے اس طرح سے کھایا تو ہمارے وجود کو وہ لگا نہیں، اور ہمارا بے ہنگم قسم کا وجود بنتا چلا گیا۔ اب بھوک ختم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے اس کو توانائی مل گئی ہے، ذکر کا نور مل گیا ہے، اس نے ڈیمانڈ کرنا ختم کر دیا ہے۔ بھوک ہمارے پیٹ کو نہیں لگتی، دماغ آرڈر کر رہا ہوتا ہے، کھانوں کا سوچ رہا ہوتا ہے، ڈشز پہ دل چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کبھی فرائز کھا لینا، آپ کبھی سینڈوچ ہو جائے نا، آپ کبھی پیزا ہو جائے نا، یہ یہاں سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب دماغ ریلیکس ہوتا ہے تو بھوک کم ہو جاتی ہے، پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ مومن تو ویسے ہی کم کھاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمارا وزن کم ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دماغ کی ڈیمانڈ ختم ہوئی ہے نا، تو آپ نے کم کھانا شروع کیا تو ویٹ تھوڑا لوز ہوا، لیکن ذکر کو آپ نے ویٹ لوز کے لیے پلیز نہیں کرنا، بی پی بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ اور یہ جو ذکر ہے اس میں ہم یہ ہے کہ خود کو چارجنگ پہ ایکچولی لگاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے سیل فون پورا دن استعمال ہوتا ہے، میسیجز آتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو آف کر کے چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ جو ہم ساری دنیا سے کٹ کے ذکر کے لیے توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، خود کو چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ذکر جب کرنا شروع کریں تو جم کے کریں، کنٹینیوس کریں، یعنی کہ ایک دن تو آپ 5000 درود شریف پڑھ لیں اور دوسرے دن ایک تسبیح بھی نہ پڑھیں۔ اس سے بھی باڈی میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ آج پورا دن ہم دنیا داریاں کرتے رہے، پاکستان فون کیا، 1 گھنٹہ ادھر واٹس ایپ پہ لگا دیا، ادھر ہم نے اپنی یوٹیوب میں گھسے رہے، کبھی ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے فیملی کے غیبتوں کی ایک کلاس لگا لی۔ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، کنٹینیوٹی، نوافل اور اذکار میں کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اگر ایک دن آپ نے ذکر کیا اور دوسرے دن آپ کو توفیق ملی ہے تو اللہ کے یہاں قبولہ ہوا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اگر قبولہ ہوا نہ ہوتا تو دوسری دفعہ بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور جب آپ ذکر کے لیے بیٹھیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اگر آپ متوجہ ہو رہی ہیں نا ذکر میں، اپنا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف، نیچے آپ جہاں بیٹھی ہیں وہ کمفرٹیبل پلیس ہو، آپ کا پاسچر صحیح ہو، کیونکہ بعض کا ٹائٹ کپڑے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارا دھیان اس تنگی کی طرف ہوتا ہے، گھڑی چبھ رہی ہے، یہ گھٹنا ادھر آیا ہوا ہے، کشن وہ نہیں لیا، تو نہیں، پورا لے کے اہتمام کے ساتھ بیٹھیں۔ دنیا کے کام کرنے ہوتے ہیں تو ہم پورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، 12 توپوں کی سلامی کے ساتھ، تو جب اللہ کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر پورے متوجہ ہو کے بیٹھے نا، دربار کس کے میں بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ایسے ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے کتنے قصے سناتے ہیں کہ میرے ابا کے گھر سونے کی پلیٹیں تھیں، وہ میری دادی کا فلانا باغ تھا، وہ میری جو ہیں پردادا وہ بھی اس کا چھری کانٹے سے کھاتے تھے، کیونکہ وہ فلاں جگہ کی پتہ نہیں فوج میں تھے، تو وہ یہ تھا، یعنی اس طرح کے قصے سننے کو ملتے ہیں۔ تو اب جب ہم اپنے آباء و اجداد کا اتنے ٹور کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ، تو پھر ہم، جس نے ہمیں یہ ٹیکس فری جسم دیا ہوا ہے، جس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، کڈنیز کام کر رہی ہیں کوئی ٹیکس نہیں ہے، ہارٹ کام کر رہا ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے، ٹانگیں کام کر رہی ہیں کوئی ٹیکس نہیں ہے، فری آف ٹیکس ہم اپنی جس کا جسم استعمال کریں اس کو یاد تو لازمی کرنا ہے نا۔ تو اگر یاد کرنا ہے تو پھر کس توجہ اور کس دھیان سے کرنا ہے، یہ اصل ہے۔ ہم ذکر کا تو کہتے ہیں یہ اتنا پڑھ لو، یہ اتنا پڑھ لو، لیکن ان کی ضروریات کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے کہ یہ ذکر کرنے کے لیے ہمیں توجہ کیسی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو دنیا پریشان ہے، کرونا سب سے بڑی پریشانی، ٹھیک ہے نا، سکون اور عافیت کی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، اور ہمیں روز نئی نئی سہولتیں دی جاتی ہیں، جی ویکسین لگا لو، یہ کر لو، لیکن جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو ہمیں پیدا کرنے والا کیا اعلان کر رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہائی فائزر کی لگ جائے ویکسین، ہائی پتہ نہیں یہ 40 ایئرز والوں کو کب لگے گی، پتہ نہیں، ہمیں تو لگی، ہمارے بچوں کو کب لگے گی، ٹھیک ہے، فکریں لگی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو، سن لو، دل کی کھڑکیاں کھول لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، نہ یہ کسی ویکسین میں ہے، نہ یہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اور انسانیت کا یہ اصول ہے کہ جب وہ کسی دشمن پہ قبضہ کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اس کا کیا لیتے ہیں، ہتھیار لیتے ہیں، اس کی بندوقیں، اس کی کلیشن کوفس، اور جو سب سے زیادہ تیز ہتھیار ہوتے ہیں۔ اور شیطان جب کسی انسان پہ قابو پاتا ہے نا، تو اس کو اللہ کی یاد سے دور کرتا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے ذکر چھین لیتا ہے، غافل کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو عقل مند کی نشانی بتائی ہے وہ کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، سورۃ آل عمران جو ہم رات کو پڑھتے ہیں،
وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر پاسچر میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی زبان کو ذکر سے تر رکھتے ہیں، پہلو بپہلو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یعنی کوئی حد متعین نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی اللہ نے حد مقرر ہی نہیں کی، یاد الہی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت، جب کثرت ہے، جب میرا رب کثرت کہہ رہا ہے تو بہت 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 ذکر کرو، یعنی حدود و قیود سے اس کو بڑھا کے رکھ دیا ہے ذکر کو، اور ہم اس سے پھر غافل ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ کریم اس کو مغفرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم۔ ٹھیک ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے میرا ذکر قبول ہوا ہے، تو کیا فرمایا گیا؟ دوسرے ذکر کی اجازت ملی ہے نا، تو سمجھ لو پہلا قبول ہے۔ ایک دفعہ مسجد میں آئے اور دوبارہ آنے کی استطاعت ملی ہے تو سمجھو پہلی قبول ہے۔ تو یہ شیطان دل میں بہلاوا ڈالتا ہے کہ ہم اتنا پڑھ رہے ہیں کہ یہ بدعت تو نہیں ہے، ہم نے اتنے لاکھ پڑھا کہ یہ بدعت تو نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ لا تعداد کرو، تو لاکھ تھوڑا ہے، کروڑ تھوڑا ہے، جب میرا رب کثرت کہہ رہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، تو لہٰذا اور وہ وعدہ کیا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کیا خوبصورت وعدہ ہے۔ اور ابن شیبہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ جنت کے باغوں میں پھرے، اسے چاہیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور جنتی کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ان لمحوں کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے۔ اور جو غافل لوگ ہیں نا، جیسے بازار میں آپ نے دیکھا چوتھا کلمہ آپ گھر میں صبح شام پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں نہیں ہیں، اور بازار میں پڑھیں گے تو اس کی 10 لاکھ نیکیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا سوکھے ہوئے درخت میں سبز ٹہنی کی طرح ہے، کہ پورا درخت سوکھا ہوا ہے، اس میں ایک ہری ٹہنی ہے، اور جب ہم بازار میں لوگ غافل ہیں، خرید و فروخت میں ہیں، اور ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہم وہ ہری ٹہنی ہیں۔ آپ کسی پارک میں گئے، دنیا باربیکیو میں بچے کھیل رہے ہیں، سب سلائیڈز پہ ادھر ادھر واک ہو رہی ہے، والی بال ہو رہا ہے، باسکٹ بال ہو رہا ہے، اور آپ ذکر کر رہی ہیں، آپ وہ ہری ٹہنی ہے اس وقت سوکھے درخت میں۔ اور دوسرا کیا؟ اندھیرے گھر میں روشن چراغ، جو غافلوں میں ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے کہ غافلین میں میرا ذکر کرنے والوں کو میں ان کی زندگی میں ہی جنت کا ٹھکانہ دکھا دوں گا، اور جو غافلین میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام انسانوں اور جانوروں کی تعداد کے مطابق بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی جس گھر میں رب کا ذکر نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ سب مردہ ہیں، لاشیں ہیں، اپنے وجود کے ساتھ چل رہی ہیں، بس اپنا وقت اور ٹینیور پورا کر رہی ہیں دنیا میں۔ کیا ہم مردوں میں ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم زندوں میں ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے باقی حصوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو مجھ پہ ذکر کیا گیا اللہ کا، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے، وہ میری یاد میں اس کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں ہے، یہ بندے کے ہونٹ جو موو کرتے ہیں تو میرا رب کہتا ہے میری یاد میں اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرتے دم تک تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، تمہاری زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے۔ یہ صحیح ابن حبان میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذکر اللہ سے زیادہ انسان کے لیے کوئی چیز اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، مسند احمد میں ہے، یعنی ذکر ہمیں عذاب سے بچا لے گا، ذکر ہمیں رب کا ساتھ دے رہا ہے، ذکر ہمیں زندوں میں شامل کر رہا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے، تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا
کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اب اس سے فائدے کیا ہیں؟ آپ سب جو ذکر کرتے ہیں آپ کے پاس ایک لسٹ ہے فائدوں کی، اور جو حدیث میں ہے وہ بھی دیکھ لیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم پہ رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے ایک رشتہ بن جاتا ہے، اس سے ایک تعلق بن جاتا ہے دنیا کے حساب سے دیکھیں. اور وہ تو رب ہے 24/7 جس کی مالا ہم جپتے، جس کی تسبیحاں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. بدن اور دل کو قوت ملتی ہے، سکون آتا ہے، چہرے اور دل پہ نور آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. لگتا ہے کہ ہم اللہ کی چھپر چھاؤں میں ہر وقت، ہمارے ساتھ اس کی رحمت کی بدلی چل رہی ہے. نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو شخص ذاکر ہوتا ہے نا اس کو نیکی کی توفیق بہت ملتی ہے. اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے حدیث مبارکہ میں جنت کے پودے ہیں، ایک ایک ذکر پہ وہاں ہمارے لیے باغات لگ رہے ہیں. اور ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو قبر سے عذاب سے نجات دے گا. ہم سب کو قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، لگنا بھی چاہیے. بہت خوف کا مقام ہے، دہشت کا مقام ہے، اکلافے کا مقام ہے، کیڑوں کا گھر ہے. بہت اندھیری، بہت تاریک، بہت اکیلی، بہت خوفناک ہے. تو ہمیں وہاں کون سی چیز بچائے گی؟ ذکر اللہ. اور حدیث مبارکہ میں تو اتنی پیاری حدیث ہے کہ ذاکرین ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، بائیں میں بائیں ڈالے مسکراتے، کہ یہ ذاکرین جا رہے ہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم تو ایسا بھی ہے کہ ذاکرین کے لیے جنت میں داخلے کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہوگا، اور جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ان لمحوں کے جو ذکر کے بغیر دنیا میں گزرے. اس لیے کوئی لمحہ ذکر کے بغیر نہیں گزارنا چاہیے. اس وقت جتنی پریشانی ہے دنیا میں، اس میں ایک ہی الہامی نسخہ ہے کہ ذکر کریں. انشاءاللہ دل کا چمن، اس میں بہار آئے گی، تکلیفیں، بیماریاں، مسائل دور ہوں گے. یہ ہمارے وجود کی کلیاں کھلیں گی، پھول مہکیں گے، بھینی بھینی خوشبو ہماری ذات سے مخلوق کو ملے گی انشاءاللہ. اور اس وقت جو گناہوں میں امت مبتلا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب بھی یہ ہے، ذکر سے غفلت ہے. کیونکہ ذکر جب نہیں کرتے تو مشائخ کہتے ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی سے بات بھی کرتے ہیں اس میں تاثیر نہیں ہوتی. اور جب کہنے والا بھی پتھر دل اور سننے والا بھی پتھر دل ہو، نرم دل تو تب ہوگا نا، بات جب اثر کرے گی جب اللہ کا نام لے لے کہ ہم نے اس کو گداز کیا ہوگا. تو جتنے بھی باطنی روحانی مسائل ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے، ہر درد کا ایک ہی علاج ہے، ہر زخم کا یہی مرہم ہے. جیسے اجڑے ہوئے گھر، ویران کھنڈر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آباد اور بارونق کیسی ہوتی ہیں؟ پھول سے، پودوں سے، درختوں سے. دل بھی ہمارا کھنڈر ہے. اس کو اگر ہم نے آباد کرنا ہے تو یہ میوزک سے نہیں ہوگا، یہ واٹس ایپ اور یہ یوٹیوب سے نہیں ہوگا، یہ طفل تسلیاں ہیں. اگر ہمیں اسے روشن کرنا ہے تو یہ اسے ڈالرز کی شنکار کوئی نہیں چاہیے، اسے کوئی پازیب گھنگرو نہیں چاہیے، زیور نہیں چاہیے. اسے ذکر اللہ، کیونکہ اللہ پاک سورۃ رعد میں فرما دیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار جان لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار کر رہے میرا رب. یہ ذکر ہے جس سے ہمارے دل کو تقویت ملتی ہے. تو مولانا روم نے مثنوی روم میں ایک بڑا پیاری سی حکایت ہے کہ ایک لڑکے کا باپ فوت ہو گیا. وہ بڑا زارو قطار رو رہا تھا اور بہن کر رہا تھا کہ ابا جی یہ لوگ تجھے کہاں لے جا رہے ہیں، یہ زمین بڑی تنگ و تاریک، قبر ہے جس میں تجھے دفن کریں گے، وہاں نہ بوریا، نہ فرش، نہ قلین، نہ چراغ، نہ بتی، نہ کھانا، نہ پینا، تنگ کوٹری، نہ دروازہ، نہ کھڑکی، نہ چھت، تو نہ اس میں کوئی تیری میزبانی کرے گا، کوئی ہمسایہ، کوئی پڑوسی. بات ہے تیرا کیا حال ہوگا؟ تو پھر آگے مولانا روم نے فرمایا اس مثنوی میں کہ قبر کا جو نقشہ اس مردہ باپ کے بیٹے نے کھینچا وہ حقیقت میں ہمارا دل بے نور ہے. یہ ایسا ہی ہے. ایسے لوگ چرتے پھرتے بظاہر زندہ دکھائی دیتے ہیں جو ذکر نہیں کرتے، لیکن روحانی حیثیت سے وہ مردہ ہیں. ان کے دل کی تنگ و تاریک قبریں ہیں، یہ اپنی قبروں کو لیے ہوئے، اپنے جنازے اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں. وہی ویرانی ہمارے دلوں میں جو اس بچے نے اپنی باپ کی قبر کی بیان کی ہے. اور یہ کیسے آباد ہوگا؟ یہ ذکر سے آباد ہوگا، ذکر سے آباد ہوگا. اگر ہم ذکر کریں گے تو ہمارا دل انشاءاللہ
آباد و شاد رہے گا. ایک اور واقعہ شیخ سعدی نے اپنی روایت میں لکھا ہے. اور یہ جو بزرگ باتیں کرتے ہیں بڑی ماشاءاللہ دل کو چھونے والی ہوتی ہیں. کہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رات کو ایک دیوانہ جو ان کے ساتھ تھا سفر میں، وہ صبح اٹھا تو اونچے اونچے نعرے لگا رہا ہے نا، دیوانہ وار، اور جنگل کی طرف جا رہا ہے، زور زور سے نعرے لگا رہا ہے، اللہ اللہ. وہ ایک لمحہ بھی آرام نہیں کر رہا نا. تو جب دن نکلا وہ اپنی آواز میں آیا تو اس سے شیخ سعدی نے پوچھا کہ وہ تمہاری کیا حالت تھی رات کو، جو تم صبح کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں نے بلیوں کو دیکھا، میں نے بلبلوں کو دیکھا، میں نے چڑیوں کو دیکھا، میں نے درختوں کو دیکھا، میں نے پرندوں چرندوں کو دیکھا، سارے شور مچا رہے ہیں، مینڈک پانی چپائے، یعنی جنگل ان کی آوازوں سے گونج رہا ہے. میں نے سوچا یہ مروت نہیں ہے کہ تمام تو تسبیح پڑھتے رہیں اور میں غفلت سے سوتا رہوں. مجھے شرم آئی کہ یہ جائز نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوئے ہوتے ہیں مزے سے، جو ٹائم تسبیح ذکر اور عبادت کا ہے اس میں، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنا ہے، اپنی آرام کو سینتنا ہے، اس کے حکموں پہ چلنا ہے، اس کے پیارے حبیب کے طریقوں کو اپنانا ہے. اور طریقہ یہی ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے وہ دل اللہ کی یاد میں تڑپے گا نہیں. اور جو دل جس میں تڑپ نہیں ہے، سوز نہیں ہے، وہ زمین پہ اگر ٹکے گا بھی تو ویران سے سجدے ہوں گے، کیونکہ زمین بھی سخت ہے، پتھریلی ہے، اور وہ ماتا بھی اور وہ دل بھی، یہ کنیکشن ہی نہیں بنے گا نا. آج ہم نے سارے مزے چکھے ہوئے ہیں، ہسبینڈ وائف کی محبتیں، اولاد ماں باپ کی محبتیں، دولت کی محبتیں، زیورات لاکر بھرے ہوئے ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، سب مزے ہم نے چکھ لیے ہیں، لیکن ہمیں مزہ نہیں آیا. تو یہی سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کا مزہ کیسے لیا جائے. دل کی دنیا کبھی بھی ہماری آباد نہیں ہو سکتی. ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، کثرت سے ذکر کریں، ذکر ہمارے دل میں رچ بس جائے، اس کی ویرانی دور ہو جائے. اس میں کبھی پھر شیطان نہیں آئے گا، یہ نور سے بھر جائے گا. آج جتنی بھی دینی کتابیں پڑھی جاتی ہیں ہمارے کمروں میں، بیڈ رومز میں، آپ دیکھ لیں شیلف کی شیلفز بھری پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، لوگوں کے پاس، لوگ بہت بکس پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن دینی معلومات بہت ہیں، لیکن حقیقت میں جب تک علم کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے نا، اس وقت تک علم کو عمل نہیں میں آپ ڈھال نہیں سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس علم ہے وہ پریکٹس میں آ جائے، اس کے لیے ذکر ضروری ہے. اور جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں وہ یعنی کتب لکھا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی سی تھی تو ہماری اسٹریٹ پہ ایک گھر تھا جس کی ایک ونڈو کھلی ہوتی تھی، اور سفید داڑھی والے ایک بزرگ تھے، بابا جی تھے، اور ایک بس وہ نا کھڑکی کھلی ہوتی تھی، جیسے 4 پارٹ ہوتے ہیں نا کھڑکی کے، تو ایک کھلی ہوتی تھی، اور میں روز وہاں سے گزرتی تھی، اور میں اسکول جاتے ہوئے تو میں دیکھتی اس کھڑکی میں سر رکھ کے، اور وہ سفید داڑھی سفید کپڑوں والے بابا جی، پورا وہ کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا. اور وہ اکثر یعنی وہ لکھتے تھے، بکس لکھتے تھے، اللہ کے کوئی ولی ہوں گے یقیناً. تو وہ لیکن اکثر میں دیکھتی تھی کہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے، ذکر میں ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے. تو یہ جتنے بھی مشائخ ہیں، علمی خدمات، جتنی بھی تصنیف و تالیف، یہ سب کیا کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. چاہے جتنی بھی ہماری علمی مصروفیات ہو جائیں، جتنے آپ نے لیکچر ڈلیور کرنے ہیں، لیکن جب تک آپ ذکر اور تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے نا، بغیر ذکر اللہ کے علم کی جستجو آپ کی محدود ہو جائے گی. جب آپ علم کے ساتھ ذکر کا اہتمام کریں گے تو پھر آپ میں نئی شان پیدا ہوگی، اور پھر آپ کو تعلق مع اللہ نصیب ہوگا، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا. اور جو بھی لوگ بعض تقریریں جو بھی کرتے ہیں، ان کی بات میں تاثیر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ذکر اور قرآن کی تلاوت کو نہ بڑھائیں گے. کیونکہ واعظ و تلقین جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی تربیت بھی تو ضروری ہے. یہ کیا کہ ہم لوگوں کو تو تلقین کرتے رہیں اور اپنی تربیت ہو ہی نہ. روحانی ترقی کیسے ملنی ہے؟ ہمیں لوگوں کی تو روحانی ترقی کی فکر ہو، ہم گھنٹوں بھاشن دیتے رہیں لیکن اپنی تربیت کی فکر ہی نہ ہو، ذکر و تلاوت سے ہم غافل ہوں، تو یہ مناسب تو نہیں ہے نا. لہٰذا میری ان سب لوگوں کے لیے جو دین کے کام کے لیے اپنی ایفرٹس ڈالتے ہیں، اپنے ذکر کو بیہائنڈ نہیں کرنا، اپنی تلاوت، وہ سب کچھ، کیونکہ تعلیم کے لیے ضرورت ہے نور کی، اور نور کے لیے ضرورت ہے ذکر کی.
اور ذکر کے لیے تنہائی چاہیے، اپنے لیے وقت مقرر کریں۔ آپ نے پہلے زمانوں کے بزرگوں کا سنا ہے نا، وہ کنویں میں قبرستانوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، تنہائی چاہیے۔ دیکھیں پانی کنویں سے کھینچتے رہیں تو پانی ختم ہو جاتا ہے۔ بیک امی ہمیں یاد ہے جب بہت گرمی ہوتی تھی تو لوگ مختلف کنووں سے پانی بھارے تو وہ کنویں سوکھ جاتے تھے، پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا ایک دن کے لیے، پھر پانی اس میں اکٹھا ہوتا ہے، نلکوں میں سے پانی نیچے چلا جاتا تھا کہ بھئی نہیں آ رہا، نیچے چلا گیا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر پانی واپس بھرتا تھا اس کی بیس میں۔ تو ایسے ہی جو ٹیچر ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، ان کو بھی فارغ وقت چاہیے، انہیں یکسوئی چاہیے، انہیں تنہائی چاہیے، انہیں چارجنگ پہ لگنا ہوتا ہے تاکہ ان کا علم واپس آئے۔ تو آپ اس طرح نہ کریں کہ جو لوگ اس کام کے لیے لگے ہوئے ہیں آپ ان کو اپنی ایسی آپ کو یہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتی ہیں؟ بھائی سارے پرانے دوست جو ہوتے ہیں ان کو ایک ہی گلا ہوتا ہے، وہ باجی تو اب بڑی وہ ہو گئی ہیں، اب تو بڑا بندہ بن گئی ہیں، بات نہیں کر رہی۔ دیکھیں یہ گلے تو آپ کو تو دعا کرنی چاہیے کہ ان کے وقت اور ایمان میں برکت پڑے اور اللہ پاک ان سے کام لے، بجائے اس کے پہ آپ ہائیں بد دعائیں دیں کہ لو ہمارے ساتھ چلی تھی، آپ دیکھو اب ہمیں پوچھتی نہیں، کبھی فون نہیں کیا۔ یعنی جو گھڑا خالی ہو رہا ہے اس کو بھرنے کے لیے ٹائم چاہیے، اس کو چارجنگ پہ لگنا ہے، اور اس کے لیے اسے اپنا ذکر بھی پورا کرنا ہے۔ یعنی آپ لوگ تو اپنا ذکر پورا نہ کر سکے پورے دن میں اور آپ کہیں کہ بڑا چیلنج ہے، اور جس نے آپ تک بھی بات کرنی ہے تو پھر وہ کہاں سے ٹائم لائے نا۔ تو اس لیے مرسی ٹھیک ہے نا، رحم کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ اتنا ذکر فرماتے تھے کہ ان کے پاس ایک لمبا دھاگا تھا، اب تو ہمارے پاس یہ دانوں والی تسبیح ہے تو اس وقت گریں لگا لیتے تھے، بڑا سا دھاگا لیا اس پہ ناٹس لگا لی، وہ ان کو گنتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس کاؤنٹر اور کیا کچھ ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ ہر روز سونے سے پہلے 1000 تسبیح پڑھ کر سوتے تھے، اس 1000 دانوں والی جو ہے نا۔ اور بعض بزرگوں کے بارے میں ایسا بھی آتا ہے کہ جب ان کو غسل دیا جاتا تھا تو ان کی انگلیوں پہ وہ نشان پڑے ہوتے تھے تسبیح اسی جگہ پڑھ پڑھ کے۔ میری خود مدر ان لا، اللہ پاک ان کو بہت زیادہ درجات بلند فرمائے، ان کی ہاتھوں کی انگلیوں میں، اور وہ جب وہ آخری وقت میں بھی ان کی انگلیاں ایسی تسبیح کی طرح ہل رہی تھی نا جیسے وہ انگلیوں پہ تسبیح پڑتی تھی نا، تو وہ اتنی عادت پڑ جاتی ہے۔ دعا کریں ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہو جائے، اور انسانی زندگی بڑی یعنی مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ بڑے مصروف ہیں، اور اس سے کیا ہوا ہے کہ بعض اوقات وقت میں بے برکتی ہوتی ہے، ہمارے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرا آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، وقت مقرر کریں اپنے اذکار کے لیے، وقت مقرر کریں۔ جب وقت مقرر ہوگا نا پھر آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا اب کتنے فون بجتے رہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ فجر سے جو بھی وہ مارننگ کا سلسلہ ہے اشراق تک، مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل اپنی توجہ ایز لانگ ایز کہ مجھے پتا ہو کہ میرے سارے پیارے خیریت سے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہو تو میں فون پاس رکھتی ہوں، ورنہ میں نہیں رکھتی۔ اسی طرح عصر اور مغرب کے درمیان بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فون آف کر دوں، کیونکہ مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ کہ اور آپ یقین کریں کہ جو فجر اور عصر اس طرح کے ٹائموں پہ فون کال بجتی ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پچھلے 15 سال سے ہم لوگ یہی کہتے رہے کہ ان وقتوں میں اللہ سے جڑیں، وقت مقرر کریں، تو اس وقت کسی کو کال کرنے کی ہوش ہے؟ تو پلیز آپ اپنے آپ کو وقت کو مقرر کریں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ذکر کے لطائف تھوڑے سے بتا دیں۔ دیکھیے لطائف جو ہے نا سلوک کی منزلیں ہیں جس میں ذکر کے مختلف لطائف ہیں، پراپر ٹریننگ کے تحت ذکر کرایا جاتا ہے، نفی اثبات کا ذکر بالجوہر ہے قادریہ سلسلہ میں۔ سب سے بڑا ذکر میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کے معاملات بدل جائیں، آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے اخلاق حسنہ کی طرح ہو جائیں، آپ لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے لگیں، آپ محبتوں کے پھول بکھیرنے لگیں، یہی آپ کے لطائف ہیں۔ آپ اپنے دل کے لطائف جاری بھی کر لیں گی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی سب کو آپ ایکٹیویٹ کر لیں۔ لیکن جب تک ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی آپ اس چکر میں نہ پڑیں۔ آپ صرف اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور کوشش کریں کہ ذکر کے لیے بیٹھیں، وقت مقرر کریں اور اپنا دل اس میں لگائیں، کیونکہ میرا رب کہتا ہے میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو ہم کیوں نہ اللہ پاک کو یاد کریں اور اس کا قرب پا جائیں، اس کا تعلق پا جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا
آپ صرف اپنے ذکر کی طرف دھیان دیں. اس میں مختلف قسمیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. حبس دم کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ آپ زبان سے نہ بولیں، زبان کو تالو سے لگا کے دل میں ذکر کریں. اس سے دل جو ہے وہ پر نور ہو جاتا ہے. اگر آپ ایسا کر سکیں، سانس روک کے جیسے سبحان اللہ آپ کہہ سکتی ہیں 11 بار. ٹھیک ہے، یعنی اس کو حبس دم کہتے ہیں. پاس انفاس کا کسی نے پوچھا ہے کہ وہ ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ زبان اور ہونٹ کو تو حرکت نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، نہ آواز میں کوئی بلندی پیدا ہو. اندر جانے، جیسے ہم نے سانس اندر کھینچا ہے تو ہم اللہ کہیں، اور جب باہر نکالے تو ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. یہ آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لیا کریں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہو جائے گی. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کے ساتھ سانس کے ساتھ، یہ پاس انفاس ہے کیا، سانسوں کے ساتھ اللہ چلے. یعنی سانس اندر جا رہا ہے اللہ، باہر جا رہا ہے ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. اس کی آپ پریکٹس کریں تو اس سے آپ کو عادت پڑ جائے گی. اور جتنا بھی آپ جو بھی ذکر کرنا چاہیں، ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے ذکر کرنا شروع ہو گیا کیا، ہمیں اچھے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک آپ کے خوابوں میں برکت ڈالے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم توجہ والا ذکر نہیں کر سکتے. تو آپ فکر نہ کریں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری زبان تو ذکر کرتی ہے لیکن میرا دل نہیں کرتا، مینس کہ کوارڈینیشن نہیں ہوتی. تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے جسم کے ایک حصے کو اپنی یاد میں لگا دیا ہے. ذکر کرتا رہے گا انشاءاللہ دل کی بھی حاضری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد دل کے لطائف کا جاری ہونا نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی منظور نظر بن جائیں. اور وہ کیسے بنیں گے؟ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے ہو جائیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو اٹھ کے، کیونکہ رات کی تنہائی میں تو پھر 1 to 1 ہے نا اللہ پاک سے معاملہ، جو اسے پسند ہوتے ہیں ان کو ہی وہ راتوں میں جاگنے کی توفیق دیتا ہے اپنے ذکر کے لیے، بات چیت کے لیے. ہمیں لوگ پسند ہوتے ہیں، ہم محفل میں سب کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن کوئی جو ہمارے کلوز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں گھر آنا نا پھر بات کریں گے. تو یہ رات وہ اس کے گھر جانا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں جاگ نہیں آتی، آنکھ نہیں کھلتی، کوئی مجرب نسخہ. تو سورت کہف 15ویں اور 16ویں سپارے میں سورت کہف ہے جو آپ جمعے کے دن پڑھتی ہیں، اس کی آخری آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آپ پڑھ کے سویا کر، انشاءاللہ جاگنا نصیب ہوگا. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ بہت زیادہ ذکر آپ نے بڑھا دیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلولی ایک دم سے آپ نے ایک دن 10,000 تسبیح کر لی اور دوسرے دن 100 بھی نہیں کی، ایسے نہیں، سلولی آپ گریجولی آپ جائیں انشاءاللہ. اور اگر زیادہ تھکان محسوس ہو تو اس کو تھوڑا سا کم کر دیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کا خیال رکھیں، جب بھی آپ شاور لیں پورے اپنے جسم پہ آلیو آئل یا کوکونٹ آئل کا مساج کریں، خوب اپنے باڈی کے ساتھ کشتی کریں، اپنے کانوں میں، ناک میں، گردن کے پیچھے خوب خوب مساج کریں، پاؤں کے تلووں میں. یہ شاور لینے کے بعد ٹاول استعمال کیے بغیر یہ آپ نے پوری باڈی پہ کرنا ہے تاکہ آپ کا جسم مقوی رہے. اور جب آپ ذکر کر رہے ہوں تو بلا شدید ضرورت کے کسی سے کوئی بات نہ کریں، ذکر توجہ والا کریں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مہمان یا کوئی آ گیا ہے، کہیں جانا پڑ گیا ہے، تو آپ گھر میں یہ ایشو نہ کریں نہیں میرا تو ذکر ہوتا ہے شام میں نہیں جانا، لڑائیاں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کبھی ایسا شدید ضرورت کے تحت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کی گنتی بعد میں پوری کر لیں، اور فیملی کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور 6 گھنٹے روزانہ کسی بھی صورت ضرور سوئیں، چاہے 3 گھنٹے کر کے سوئیں، لیکن 6 گھنٹے سے کم آپ کی نیند نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ذکر کرتے کرتے پتہ چلے کہ جی میں دوسروں کا علاج کرتے کرتے اپنی گڑبڑ خدا نخواستہ ہو گئی ہے. تو ایسا آپ نے نہیں کرنا. ذکر کی طرف آپ یعنی جو تسبیحات ہیں وہ استغفار ہے، اور آپ کے معمولات کے جو ذکر میں تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، مسنون دعائیں، اس کی بہت عادت ڈالیں. ہر قدم پہ جب مسنون دعا پڑیں گی تو آپ ہر وقت ذکر میں ہوں گی انشاءاللہ. پھر آپ کو زیادہ ذکر کے اہتمام کی ضرورت نہیں. آپ واش روم گئی آپ نے دعا پڑھی، آپ بیڈ پہ بیٹھی دعا پڑھی، جائے نماز پہ کھڑی ہوئی دعا پڑھی، گھر سے نکلی دعا پڑھی، سیڑھیاں اتری چڑھی دعا، یعنی وہ دعا 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 مسنون دعاؤں پہ متوجہ ہو جائیں. یہ ذکر کی سب سے بڑی صورت ہے. اور قرآن کی تلاوت سے دل لگائیں. یہ جو ہے نا بادشاہ ہے ذکر کا، قرآن جو ہے ذکر کا بادشاہ ہے. تو اس بادشاہ کی طرف متوجہ ہو جائے. ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے اللہ کی رحمت سے. تو اللہ کریم ہم سب کو ذاکرین میں بلائے اور مسکراتے ہوئے جنت میں داخل کر دے انشاءاللہ العزیز. آج ہماری بچی قرۃ العین امتیاز انشاءاللہ دعا کریں گی. جی بیٹا.
وبرکاتہ استاذ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفراتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلمتہ. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقصى حاجاتي یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجودین یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ یا رب العزت یا رب کریم، تمام تعریفیں صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں، اور تمام درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. اللہ کریم، ہماری استاذہ نے جو اتنا اچھا ذکر کے نور پر جو لیکچر دیا اللہ کریم، اور جن سوالات کے جواب دیے اللہ کریم، اس کے نور سے ہم سب کے ذہن، دل اور روحیں روشن ہو جائیں. اللہ کریم، ہمارے کانوں نے جو نورانی الفاظ سنے وہ ہماری سماعتوں سے ہوتے ہوئے ہمارے دل پر اثر کریں. اللہ کریم، ہمارے دل کو روشن کر دے. یا اللہ کریم، ہمیں قلب سلیم، قلب منیب عطا فرما. یا اللہ کریم، اس پوری محفل کو اور جتنی ہماری بہنیں اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پہ ہماری استاذہ کو اللہ کریم بے حد اور بے حساب اجر عظیم عطا فرما. اور یا اللہ، اس سب عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیے. یا اللہ، ہم اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی بھی اسے قبول کریں اللہ کریم، اور ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی، پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے بعد تمام ازواج، تمام صحابہ، تمام صحابہ، تمام تابعین، تابعین، تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچے. اللہ کریم، تمام علماء دین کو جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کریم ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے. کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو یا اللہ کریم جو اس لمحے تک اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کریم ان کو بخش دیجیے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبر سے لے کر حشر تک تمام منازل آسان فرما دیجیے اللہ کریم. اور ہم جو ابھی زندہ ہیں یا اللہ، ہمارے وقت میں، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرمائیے. ہم سے وہ کام کروا لیجیے اللہ کریم جو جس سے ہم آپ کو پسند آ جائیں. آپ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ کریم، آپ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ. اپنے اس چہرے کے نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں یا اللہ،
آپ کا راضی ہونا، آپ کا راضی کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کریم. آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں شامل کر لیجیے جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا اللہ کریم. ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں شامل کر لیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم پر اپنی کرم کی نظر ڈالیے یا اللہ کریم. ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، دین کا داعی بنائیے یا اللہ کریم. ہماری اولاد کو، ہمارے تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، جتنے ہمارے بھائی بہن ہیں، سب کو اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ دین کے کام کے لیے چن لیجیے یا اللہ. جو طالب علم ہیں ان کے علم میں اضافہ فرمائیے، ان کے حافظوں کو مضبوط کر دیجیے یا اللہ کریم. جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری بہنیں حفظ کر رہی ہیں اور ہمارے جو بچے حفظ کر رہے ہیں اللہ کریم، ان کے حافظوں کو مضبوط کر دیجیے، ان کے حافظوں کو مضبوط کر دیجیے اور ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائیے اللہ کریم. ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے یا اللہ کریم. ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائیے یا اللہ کریم. ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبول فرما لیجیے اللہ کریم. ہمیں اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیے، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیے یا اللہ کریم. ہمیں بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا بنائیے اللہ کریم. اس وبا سے، اس وبال سے، اس بیماری سے یا اللہ، اور ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھیے اللہ کریم. اور جتنے ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. جن کا اس دنیا سے جانا ٹھہرا اللہ کریم، ان کو عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلائیے اللہ کریم. ان کے پیاروں کو صبر کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے صابر بندوں میں لکھ لیجیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے آپ کی خوشخبریاں ہیں اللہ کریم. انہیں وہی بشارتیں عطا فرمائیے، ان کے دل کو تقویت دیجیے، ان پر رحم فرمائیے. ہماری وہ بہنیں اللہ کریم جن کے شوہر آپ نے اپنے پاس بلا لیا اللہ کریم، انہیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ کریم. سب پر رحم فرمائیے یا اللہ. جو بیوہ ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں یا اللہ کریم، انہیں اپنا ذاتی گھر عطا فرمائیے، اپنی طرف سے رزق بے حساب وافر مقدار میں عطا فرمائیے یا اللہ. اور جو شادی کے لیے پریشان ہے اللہ کریم، وہ بچے بچیاں یا وہ بڑے جو تنہائی کا شکار ہیں یا اللہ، ایک ایک لائف پارٹنر ان کا دنیا سے رخصت ہو چکا اللہ کریم، انہیں بہترین خوشی والی زندگی، ازواجی سکون عطا فرمائیے یا اللہ. وہ اپنے گھروں میں شاد آباد رہیں یا اللہ. جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں اپنی خزانوں میں سے رزق عطا فرمائیے یا اللہ کریم. سب پر رحم فرمائیے، پوری امت محمدیہ پر رحم فرمائیے یا اللہ کریم. ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے. ہم آپ سے مغفرت کا، ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اللہ کریم، اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچائیے اللہ کریم. شعبان کی برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے، اور رمضان میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنائیے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیے. ہم سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے نیک اعمال کو قبول فرمائیے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے یا اللہ. جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا